अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरतुल हूद आयत नंबर 33 से हम शुरू करेंगे। सो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था, अभी भी अगली आयतों में भी नूह अलैहिस्सलाम का ही वाक़या चल रहा है। और इसमें नोहाज़ आग जो आपने सुना हुआ है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में, तो उसके बारे में भी आयात हैं। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब आया, जो तूफ़ान में गरक हो गए, उसके मुतालिक भी आयात हैं। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। हम पढ़ते हैं 12वां पारा हमारा सूरतुल हूद है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं आयत नंबर 33 से। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से आयत नंबर 30, पहले हम तिलावत सुन लेते हैं 33 और 34 की। इंशाअल्लाह दो आयत की तिलावत सुनते हैं। यहाँ और पिछली आयत 32 पे हमने एंड किया था हमारा पिछला दर्स। तो आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया था, क़ालू या नूहु क़द जादलतना फ़अक्सरता जिदालना फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिक़ीन। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, कौम के लोगों ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने, ए नूह तूने हमसे बहस कर ली और ख़ूब बहस कर ली, अब तू जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में से है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और दलाइल पेश कर रहे थे, अल्लाह की तरफ बुलाने के, अल्लाह का पैगाम दे रहे थे। तो कौम ने कहा कि तुम तो हमसे बहस कर रहे हो और बहुत बहस कर रहे हो, तो हम तो मानने वाले नहीं हैं। अब जिस चीज़ से आप धमका रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अजाब से, अजाब से धमका रहे हैं, तो वो हमारे पास ले आओ। अगर आप सच्चे हैं अल्लाह के रसूल, तो आप क्या करें कि वो अजाब हम पे ले आए। जिस तरह आप ससम को भी कहा गया और तमाम पैगम्बरों को यही बात की उनकी कौम ने। तो यहाँ आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं और जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम का ही वाक़या चल रहा है। काला, उसने कहा, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा बेशक, याती कुम लाएगा तुम पर, याती लाएगा, कुम तुम पर, याती कुम लाएगा तुम पर, बिही इसको, यानी सज़ा को, अल्लाहु अल्लाह, इन अगर शाह वो चाहे, व और माँ नहीं, अंतुम तुम, बिमुअजिज़ीन आजिज़ करने वाले। रनिंग ट्रांसलेशन। नूह ने जवाब दिया अलैहिस्सलाम, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बल हो, अगर तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक दो। चलें आयत की तरफ आते हैं। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जब दीन की दावत दी, तो आयत नंबर 32 में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा, तुम तो बहसे कर रहे हो, और अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, जिस अजाब से तुम अल्लाह के डरा रहे हो कि अगर हम नहीं मानेंगे हम पे अजाब आएगा, तो अजाब ले आओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, काला, उसने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा यातीकुम बिल्लाहु, तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह ताला ही लाएगा, अगर अब उस अजाब को अल्लाह ही लाएगा, इंशा, अगर वो चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो अजाब भी अल्लाह लाएगा। वमा अंतुम बिमोजिज़ीन, और हाँ तुम उसे हराने वाले नहीं हो। यानी अजाब का आना खालिस अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ है। अल्लाह जब चाहेगा ले आएगा, अल्लाह चाहे तो ले आए। ये नहीं है कि मैं चाहूँ तो तुम पर अजाब आ जाए, जैसा कि तुम मुझे कह रहे हो कि अगर तुम सच्चे हो अपनी नबूवत के दावे में, अपने दलील में, तो तुम अजाब ले आओ। तो मैं चाहूँ तो नहीं आएगा, जब अल्लाह चाहेगा जब आएगा।
تاہم جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے گا یا بھیج دے گا تو پھر اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کیا ہوگا کہ تم نہ اس سے بھاگ سکو گے، نہ تم اس کو روک سکو گے، اللہ کے عذاب کو کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نہیں، ینفعکم ینفعو فائدہ دے گی کم تمہیں، نصحی خیر خواہی میری یا نصیحت میری، ان اگر اردت تو میں چاہوں، ان کے انصحا میں خیر خواہی کروں، لکم تمہاری، ان اگر کانا ہے اللہ اللہ، یریدو چاہتا، ان کے یغویکم وہ بھٹکائے تمہیں، ہوا وہ ربکم رب ہے تمہارا، وہ اور الہ طرف ہی اس کے، و الیہ اور طرف اس کے، ترجعون تو تم جاؤن لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیت 34۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں 34۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِيحِي، یعنی نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں کہ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی۔ ینفعکم نفع، نون فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، میری نصیحت تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی۔ ان اردتو اگر میں چاہوں تو میری خیر خواہی میری نصیحت تمہیں کوئی جو ہے نفع نہیں دے سکتی۔ ان انسالکم ان کان اللہ یریدو ان کان اللہ یریدو ان یغویکم، تو بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام ان سے، تو اور یہ جو کہا ہے نا کہ یغویکم، تو یہ اغوا سے ہے، اس کا معنی ہے گمراہ کرنا، ادلال، اغوا بمعنی ادلال یعنی گمراہ کرنے۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیا، یعنی تمہارا کفر و جہود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی انسان کو پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا ناممکن ہے، تو ایسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اے میری قوم، اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ پر پہنچ چکے ہو کہ نہ نصیحت تمہیں اثر کرتی ہے، نفع دیتی ہے، میری نصیحت میری خیر خواہی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، دے رہی ہے، مطلب یہ کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہیں تمہاری خیر خواہی بھی کرنی چاہوں، یعنی ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کروں اور بہت زیادہ کوشش کروں تمہیں ہدایت پر لانے کی، تو یہ کوشش اور یہ خیر خواہی تمہارے لیے مفید نہیں۔ ولا ینفعکم نصحی، کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں وہی تم سب کا پروردگار ہے، ہوا ربکم، وہی تم سب کا پروردگار ہے، یعنی یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہ تمہارا پروردگار ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ جب لوٹ کر جائیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو اچھے عمل ہوں گے تو اچھی جزا ملے گی، برے عمل ہوں گے تو سزا ملے گی، تو اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا، نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کا بھی ہم قرآن میں پڑھتے آئے نا کہ وہ جب مان کے نہیں دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے اچھا، آپ سسم کو بھی کہا نا کہ جس چیز کی آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ جو ہے عذاب لا کے دکھا دو۔ تو قوم نوح نے بھی یہی کیا کہ جلدی کی اور عذاب کے لیے قوم نوح نے بھی عجلت کی کہ اور عذاب مانگ بیٹھے اور کہنے لگے
بس وہ آیت نمبر 32 میں پڑھا تھا نا، بس حجتیں تو ہم نے بہت سن لی، تم نے بہت ہم سے جھگڑا کر لیا، تم نے بہت بحث کر لی۔ تو نوح علیہ السلام کی کو دلائل پیش کرنا، دین کی طرف لانا، ان کو سیدھی راہ دکھانا، ان کو نصیحت کرنا، ان کی خیر خواہی چاہنے کو، انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہم سے بہت حجتیں کر لی، جدال کر لیا، جھگڑا کر لیا، بہت فیصلے کر لیا، اب کیا کرو، ہمیں جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو، جس چیز سے تم ڈراتے ہو، عذاب لے آؤ۔ تو آخری فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو تیری تابع داری نہیں کرنے کے، انہوں نے کہا، اب اگر تو سچا ہے تو دعا کر کے ہم پر عذاب لے آ۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو نہ تم اس کو ٹال سکو گے نہ بھاگ سکو گے۔ اگر اللہ کا ارادہ ہی تمہاری گمراہی اور بربادی کا ہے تو پھر واقعی میری نصیحت بیکار ہے۔ سب کا مالک اللہ ہی ہے، تمام کاموں کی تکمیل اسی کے ہاتھ میں ہے، متصرف وہ ہے، حاکم اللہ ہے، عادل اللہ ہے، غیر ظالم اللہ ہے، فیصلوں کے امر کا مالک وہی ہے، ابتدا سے پیدا کرنے والا وہی ہے، اور اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، دنیا آخرت کا وہی مالک ہے، ساری مخلوق کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر اللہ نے ہی تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی گمراہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، جب وہ مان کر ہی نہیں دیتے تو پھر مور سی لگ جاتی ہے۔ آیت نمبر 35 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کیا یقولون، وہ کہتے ہیں، افطراہو، اس نے گھڑ لیا ہے اسے، افطرا اس نے گھڑ لیا ہے، اسے۔ قل کہہ دیجئے، اگر افتریتو گھڑا ہے میں نے اسے، فعلیہ، تو علی پر، یا مجھی پر، یا مجھ پر، فعلیہ تو مجھی پر ہے، اجرامی جرم کرنا میرا، اجرام جرم کرنا، یا جو ہے نا میرا، اجرامی جرم کرنا میرا، اور انا میں، بری الذمہ ہوں، مما، یہ میم نون زیر میم کسرہ نون، من اور ما تھا، من ما تھا تو یہ مما، تشدید آ گئی تو مما ہوگا، اس سے جو تجرمون، تم اجرمون جرم کرتے ہو، تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن، آیت 35 سورۃ الہود۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ افطراہ، ہو کی ضمیر جاری ہے نوح علیہ السلام کی سب طرف۔ اگر نوح علیہ السلام لیے جائیں تو نوح علیہ السلام جو تعلیمات اللہ کی طرف سے لائے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا، نوح علیہ السلام نے گھڑ لیا۔ اس طرح ہو کی ضمیر اگر آپ سسم کے پاس کی طرف لے جائی جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ سسم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ قل، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جواب دے، تو جواب دے، یعنی آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، چاہے نوح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں نوح علیہ السلام لیا جائے، تو نوح علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے فعلی اجرامی، تو میرے گناہ مجھ پر ہے۔ اور اگر آپ سسم کی طرف لے جائے ہو کی زمین، تو آپ سسم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جواب میں کہیے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا آپ سسم کی قوم ہو۔ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک، جیسے میں نے کہا نا، یہ مکالمہ قوم نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور بعض کا خیال ہے کہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف سے منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو میرا جرم ہے، اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بری ہوں اس کا بھی تمہیں پتہ ہے، اس کا وبال تو مجھ پر نہیں ہے۔
تم پر ہی پڑے گا، کیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے؟ تو جو جیسا کرتا ہے اس پہ ہی پڑتا ہے نا، نبیوں کا تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کفار جو ہے الزام لگا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ قرآن جو ہے کوئی املا کرواتا ہے، کوئی ان کو سکھا پڑھاتا ہے، یا یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی ان کو املا کراتا ہے، کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے، کوئی ڈکٹیشن کراتا ہے۔ تو جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول سے فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ پر اس قرآن کے از خود گھڑ لینے کا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے۔ تو جواب دیجئے کہ اگر ایسا ہے، اگر میں نے گھڑ لیا ہے، اگر میں یہ جرم کر رہا ہوں، اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کیسے کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا عذاب آئے گا، مجھے پتا ہے کہ اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑ لوں؟ ہاں، اپنے گناہوں کے ذمہ دار تم آپ ہی ہو، جو تم یہ جھوٹا قرار دے رہے ہو مجھے۔ آیت نمبر 36 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وہ اور اوہیا وحی کی گئی، الا طرف نوہن نوح کے، الا نوہن طرف نوح کے علیہ السلام، انہو کہ بے شک وہ لن ہرگز نہ، یؤمنا ایمان لائے گا، من قومی کا من سے قوم کا تیری، من قومی کا تیری قوم میں سے، الا سوائے من اس کے جو قد تحقیق آمنا ایمان لا چکا، فلا تو لا نہ، تب تئیس تو ابتئیس غم کر، تب تئیس تو غم کر، بیما بوجہ اس کے جو کانو ہیں وہ، یفعلون وہ کرتے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 36۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کی طرف علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، کیا وحی کی گئی؟ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں۔ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو پہلے ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لائے گا نہیں۔ تو کیا کرو؟ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، جو یہ ایمان نہیں لائے تو غمگین نہ ہو۔ آپ سسم کو بھی کہا گیا تھا سورۃ کاف میں، فلعلک باخع نفسک، کہ آپ تو اپنے آپ کو تباہی کر دیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر اس کتاب پہ، اس حدیث پہ، اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر دیں گے۔ تو نبی، انبیاء، رسول تو بہت حریص ہوتے ہیں کہ امت جو ہے، ان کی قوم جو ہے ایمان لے آئے۔ تو یہی چیز آپ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہی بھیج کے کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب ان کے سوا اور کوئی آگے ایمان نہیں لائے گا، تو آپ ان کے کاموں پر غم نہ کریں۔ تو یہ اس وقت کہا گیا جب قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ اللہ نے فرمایا اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان پر غم نہ کھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے نا کہ کوئی انسان کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو بس لا چکے وہ لا چکے۔ لن یؤمن من قومک، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمنا، جو پہلے ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ غم نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں آیت نمبر 37 میں؟ اب کیا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں؟ اب بات شروع ہوتی ہے ان کے عذاب کی، ٹھیک ہے؟ عذاب کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، انہوں نے پھر جو ہے ایک کشتی بنائی، پھر وہ کشتی میں وہی سوار ہوئے جو ایمان والے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹا بھی سوار نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ پیچھے رہنے والوں میں سے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، بہت قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے، باقی جو یہ طوفان نوح آیا اس میں سب لوگ غرق ہو گئے۔ تو یہاں سے اب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے عذاب کا، اور آپ نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا۔ وس نہیں،
و اور اسنئی تو بنا، وسنئی تو بنا، سواد نون عین اس کا روٹ ورڈ یعنی ثنا کاریگری، الفلکا کشتی، بی آیوننا ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے، و وحینا و اور وحینا ہماری وحی کے مطابق، ولا و اور لانا تخاطبنی تو یعنی آپ، خاطبنی مخاطب ہونا مجھ سے، یا جو ہے نا وہ یہ ہے یعنی مجھ سے، تخاطبنی تو مخاطب ہونا مجھ سے، فی الذین فی میں الذین ان کے بارے جنہوں نے، فی الذین ان کے بارے میں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، انہم انا بے شک ہم وہ مغرقون غرق کیے جانے والے، اس کا روٹ ورڈ ہے غین را قاف، غرق، ہم بھی غرق کہتے ہیں نا، اردو میں غرق کہا جاتا ہے، تو مغرقون غرق کیے جانے والے، غین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 37، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آیت کی طرف آتے ہیں ہم، وہ آیت کو دیکھتے ہیں، وس نیل فل کا ابھی آیوننا اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا اور ہماری وحی سے تیار کر۔ اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام تو پیغمبر ہے، تھوڑا سا امیجن کریں، پیغمبر ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ کشتی بنانا ہے، پھر وہ جو ہے ایک طوفان آئے گا جس میں جو ایمان نہیں لائے وہ غرق ہو جائے، مغرق ہو نا، کہا نا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے خطاب نہ، ہم بھی تو خطاب کرتے ہیں نا، بات کرنے کو کیا کہتے ہیں، خطاب کرنا نا، کہ مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کیا کیا کہ اللہ کے پیغام کو مان کے نہ دیا، رسول پہ نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے آئے، اور کس پہ، اللہ کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لایا، تو وہ ظالم ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنے آپ جو ہے عذاب مول لیا۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ پہ ظلم، اللہ تو ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو اللہ کی بات نہ مان کے۔ تو اب چونکہ نبی رسول جو ہے بہت حریص ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے مطابق جو ہے ایک فلک، ایک کشتی بنانا ہے، لیکن ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے نہیں کچھ کہنا، وہ تو غرق، انہم مغرقون، وہ غرق ہونے والے۔ اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ کشتی بنے گی، یہ بنانی ہے آپ کو، اور وہ غرق ہو جائیں گے۔ اب ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ خشکی پہ بنائے جا رہے ہیں، اور وہ گزرنے والے ان کے ملا، ان کے ابھی آئے گا آیت میں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ اچھا ابھی تو تم نے جو ہے آپ نے وہ تو تم سے بات کرتے تھے، آپ نے جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب بڑے بھی بن گئے، کارپینٹر بھی بن گئے، اور جو ہے بھلا کیا خشکی پہ کشتی چلتی ہے، مذاق بھی اڑاتے جا رہے ہیں۔ آگے آیت میں آئے گا، ابھی ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا، وہ کشتی بناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، اور مددگار بھی ہے جو تختے اور لکڑیاں اٹھا کے دے رہے ہیں، اور ہمیں زیادہ تفصیل قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی کشتی کی، لیکن بہت سی روایات ملتی ہے نا کشتی کے بارے میں، تو تفصیل کے ساتھ ساتھ کر لیں گے، تھوڑا سا بتاتی بھی جاؤں گی۔ اب ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا، یہی ڈوبنے والی اپنی امت کو، اپنی قوم کو دیکھ رہے ہوں گے اور بناتے جا رہے ہوں گے، کتنا ان کا دل اداس ہوتا ہوگا، اور کتنے حریص ہوتے ہیں نا نبی اور رسول پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، یہ ظالم ہے، انہوں نے مان کے نہیں دیا میرے فرمان کو، میرے حکم کو، اور جو ہے یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ یہ ڈبو، اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہماری وحی سے تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے، وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری دیکھ بھال میں، اس آیت میں اللہ رب العزت کے لیے صفت عین کا اثبات ہوتا ہے۔ آیوننا، عین کی جمع، عین ایک ہاں، آیون جو ہے جمع ہے،
تو اس آیت میں اللہ کی عین کا اثبات ہے، اللہ کی آنکھ کا اثبات ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا ید اللہ بھی ہم نے پڑھا، وجہ اللہ بھی پڑھا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ چانا، اللہ کی رضا۔ تو یہ جتنے اثبات ہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کس طرح کا آئینہ، کیسی آئین ہے، کیسا ید ہے، کیسا، بس ہمیں جو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم وہی جانتے ہیں، اس کا اثبات ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو دائیں اور بایاں ہوتا ہے نا، لیفٹ اینڈ رائٹ، نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور کافی حدیث ملتی ہیں ہمیں کہ کون لوگ ہوں گے، آیتوں میں بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے۔ ایک تو ہمیں انصاف کرنے والوں کے بارے میں ملتا ہے جو انصاف کریں گے، جسٹ رولر، انصاف کرنے والا حاکم، اور ہم بھی جو بچوں سے انصاف کریں، اپنے معاملات میں، حقوق العباد میں انصاف کریں۔ تو یہاں پہ آئین کا اثبات ہوتا ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ہماری وحی سے کا مطلب ہے اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتائی، اس طرح اسے بنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری کیفیت بتا دی کہ اس کا طول اور اس کا عرض، یعنی اس کی لینتھ اور اس کی بریتھ کتنی ہوگی۔ اب اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور اس کی قسم اور کس قسم کی لکڑی اور کون سا سامان استعمال کیا گیا تھا اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے، کوئی مستند طریقے سے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے، مفسرین نے بتایا ہے۔ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی روایات سے بھی باتیں آ جاتی ہیں، تو اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی وہ اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن مفسرین نے طول و عرض اور چیزیں بتائی ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مغرقون، اور اللہ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا، ہم سے مخاطب نہ ہونا، وہ انہم مغرقون، غین راقاف، غرق، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے، کیونکہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو قوم مراد لی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا، ولا تخاطبنی میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی مہلت طلب نہیں کرنا کہ اللہ کچھ وقت دے دیں، کچھ مہلت دے دیں، یہ مان جائیں گے، تو مہلت بھی طلب مت کرنا، کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، یا یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 38 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 38، اور آیت کے ساتھ تفسیر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ آیت 38 میں ہے من قومی ہی، آیت 38، وہ اور یس نو، وہ بنا رہا تھا الفل کا کشتی، وکلما، وہ اور کلما، جب کبھی، مرہ، گزرتے، علیہ، اس پر، ملعن، سردار، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، سخرو، وہ مذاق کرتے، منہ، اس سے، قالا، وہ کہتا، ان اگر تسخرو، تم مذاق کرتے ہو، منا، ہم سے، یہ من اور نہ، ٹھیک ہے، من سے نہ، ہم، منا، من اور نہ تھا، منا، ہم سے، فَإِنَّا، فَاتو، اِنَّا، بے شک، ہم بھی، نسخرو، نہ ہم، اسخرو، مذاق کریں گے، نسخرو، ہم مذاق کریں گے، منکم، تم سے، کما، جیسے کہ، تسخرون، تم مذاق کرتے ہو۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ پہلے ہوگا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 38، آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں آیت نظر نہیں آ رہی اسکرین پہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کا اسکرین رک گیا ہے عظمیٰ جی؟ اسکرین رک گیا؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ شاید نہیں آ رہی ہے۔
ٹرانسلیشن جو آ رہی ہے وہ 1 to 1 نہیں، دوسری ہے، وہ دوسری. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ چلی گئی ہے نا. ہاں جی سوری، وہ میں لاگ آؤٹ ہو گئی تھی، ابھی میں لاگ ان ہوئی ہوں تو میں ٹھیک ہے، بھی ہاں اٹھا اچھا، لوں. ٹھیک ہے، نہیں نو پرابلم. چلے یہ تو اللہ کی طرف سے، تو سب لوگ استغفار کریں، وہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، چلے میں پڑھ دیتی ہوں آیت، میں پڑھ دیتی ہوں، جب تک تو یہ ابھی میں پڑھوں گی ہی نہیں کہ یہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ویسنا الفلکا، وہ کشتی بنانے لگے، وکلما مر علیہ ملعون من قومہ، اور ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، وہ ان کا مذاق اڑاتے. مثلاً کہتے نوح علیہ السلام نبی بنتے بنتے اب بڑے ہی بن گئے ہو، یا اے نوح خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا، دیکھیں آ گیا اسکرین نا، یہ تھوڑی سی آزمائش ہوتی، ٹیکنیکل خرابی ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے آیت میں یہ ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ جو ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کوئی کشتی بنانے لگے. کون؟ نوح علیہ السلام. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعٌ، اور جب کبھی گزرتے وہ کشتی وہ بنا رہے ہوتے تو وہاں سے سردار گزرتے ان کی قوم کے، من قوم، ان کی قوم کے، سخروا منہ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے. کن کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا مذاق اڑاتے؟ مثلاً کہتے اے نوح تم تو نبی تھے، اب پہلے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب تم کارپینٹر بن بیٹھے، بڑے ہی بن گئے، کیونکہ کشتی تو بڑے ہی بناتا ہے نا لکڑی سے. یا اے نوح خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو، یعنی خشکی میں کشتی کیسے چلے گی، کشتی تو اس پہ چڑھتی. تو یہ مذاق تھا ان کا. تو قالا ان تسخروا منا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. اب کشتی تو نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اب یہاں جو ہے نسخرا، ہم ہنسیں گے، تو ہم میں کون ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تو نہیں. دیکھیں آپ ذرا غور کریں کہ ہم مذاق کریں گے، تم اگر ہمارا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق کرتے ہو، فإنا نسخر منکم، تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے، جیسا کہ تسخرون، تم ہمارا مذاق کرتے ہو. تو مذاق وہ کہاں کریں گے؟ قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں تو تم مذاق اڑا رہے ہو، اور قیامت کے دن ہم تمہارا مذاق. تو نسخروں میں کون تھے؟ یعنی وہ اکیلے تو نہیں کر رہے تھے نا، ایمان والے ان کے مددگار تھے، جو لکڑی، اور اتنی ہیوی لکڑی، لمبے پھٹے، وہ تو نہیں اٹھا کے لا رہے ہوں گے نا، ایک اکیلے مل کے کر رہے ہوں گے. جسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام چونکہ بیٹے تھے، جوان تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اٹھا کے لا دے رہے تھے خانہ کعبہ بنانے کے لیے نا. تو مددگار تو ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ تم آج مذاق اڑا لو، ہم بھی مذاق. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس طرح کی آیت کہیں آپ نے پڑھی ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑا لو، پھر جو ہے ایک روز قیام، اور مذاق کہاں اڑے گا؟ قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اڑتا ہے. تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. اماں کے بارے میں ہے ایسی آیت ہے، کسی کو یاد آ رہی کہاں ہے، کون سی صورت میں ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ المطففین، کیونکہ آخری پارہ تو ہمیں تقریباً یاد کرایا گیا تھا بچپن میں. ہماری والدین کی کوشش ہوتی تھی. میں تو محلے میں جاتی تھی، ایک خاتون تھی، ایک ہماری استاذہ تھیں. استاد تو مرد ہوتے ہیں، استاذہ جو ہوتی ہے عورت ہوتی ہے نا، فیمیل ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا حفظ پوشن بھی ہو جائے گا، اور ہماری یہ اس طرح کی آیت بھی آ گئی. تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ المطففین کی یہ آیت ہے، یہی اس میں مضمون ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایمان والوں کے لیے ہے کہ ایمان، یہ تو ایک خاص کانٹیکس میں یہ آیت ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ تم ہمارا مذاق اڑا لو تو قیام ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے.
تو یہ آیات تو ایک خاص کانٹیکس میں ہے سورۃ المطففین میں، لیکن مضمون وہی ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو ایمان والے تھے مل کے کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، سخرو ان پہ ہنستے تھے۔ تو مذاق، سخرو ہنسنا، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، تو مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ کسی کو تحقیر کے لیے، کسی کو حقیر جان کے، تو وہ ان کو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو حقیر جان کے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ لو بھائی وہ تو نبی بنتے بنتے پہلے نبوت کا، اب بڑے ہی بن گئے، کارپینٹر بن گئے، اور بھلا کیا خشکی میں بھی کشتی چلے گی۔ تو یہ میں تلاوت تو ہم نے سن لی، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں، بے راہ ہیں۔ کون؟ ایمان والے جو ہیں گمراہ ہیں، بے راہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ کب؟ قیامت کے روز۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر وہاں پہ تختے ہوں گے، اور ہماری جو ہے انسان کی جو فطرت ہے، دنیا سے بہتر چیزیں ہیں جو کہ ہم کوئی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے سنا بھی نہیں، کسی دل میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے تختے ہوں گے، کیسے تخت ہوں گے، کیسے چیزیں ہوں گی جس پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کن کو؟ ان کفار کو، اور آپس میں ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے کافر جو ایمان والوں پہ ہنسے تھے۔ حل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا، تو ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ اب اس آیت سے ہمیں بڑی سبق آموز بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ آج تم دنیا میں ہنس لو، ٹھیک ہے نا۔ قال ان تسخروا منا، تم نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو بے شک ہم بھی مذاق اڑائیں گے تم سے جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو، بالکل ایسا ہی مذاق ہم بھی اڑائیں گے۔ اور یہ آیت ہم نے پڑھی، وہ نوح علیہ السلام سے متعلق تو نہیں تھی، وہ تو ایک خاص کانٹیکس میں تھی، لیکن بات وہاں یہی تھی، سورۃ المطففین میں یہی بات ہے کہ ایمان والوں کا مذاق کافر لوگ دنیا میں اڑاتے ہیں، تو وہاں وہ بھی تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور عالی شان اپنی جنت کے مقاموں میں ہوں گے، اور وہ بھی کفاروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے سبق لینے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی دیکھیں نا، سخرو کہ کب کرتا ہے مذاق، کب اڑاتا ہے مذاق؟ انسان کسی کو کمتر جان کے، کسی کو حقیر جان کے اس کی ذلت کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر جان کے مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بد اخلاقی ہے، یہ غیر مہذب طریقہ ہے۔ مہذب انسان جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، خاص طور پہ قرآن کے اسٹوڈنٹ، کبھی مذاق نہیں اڑاتے کسی کے چلنے پہ، کسی کے بولنے پہ، کسی کے بیٹھنے پہ، کسی کے بات کرنے کے انداز پہ، کسی کے کھانے پر، کسی کے جاب پہ، کسی کے گھر کے ڈیکوریشن پہ، کسی کے کپڑوں پہ، کسی کی پرس پہ، جوتے پہ، اور جو ہے باڈی جیسچر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اشارہ کر رہے ہوتے کہ دیکھو دیکھو، آنکھوں سے ایک دوسرے کو نا، آنکھوں سے بھی اشارے کر رہے ہوتے، دیکھو۔ میں ایز اے چائلڈ، ایز اے چھوٹی بچی، مجھے یاد ہے، اب تو میں خیر نواسیوں والی ہو گئی ہوں، نواسی والی بوڑھی خاتون ہوں، تو مجھے کبھی بھولتا نہیں، کچھ چیزیں بچپن کی بھولتی نہیں۔ جب میں نے آیت پڑھی نا تو یہ دیکھیں میرا ذہن وہاں چلا گیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، تو ہماری جاننے والی دو بہنیں، دو آنٹیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بہنیں تھی وہ دونوں بہنوں میں نا بہت، آپ کو پتہ ہے اکثر ہوتا ہے دیورانی جٹھانی نند باوج بہنوں میں بھی ہوتا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی، بہنیں تو اتنی قریبی دوست ہوتی ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے۔ ایک تھوڑی جو ہے پریولیج تھی، صاحب حیثیت تھی، ایک جو بیچاری تھوڑی بہت ہی کم تھی، غریب تھی۔ اب ایک دن وہ جو غریب بہن تھی نا، انہوں نے ہمیں بلایا کوئی اللہ کے ذکر کے لیے، بہت ہوتے تھے، بدعت تھی کیا تھا جو بھی تھا واللہ عالم، والدین لے جاتی تھی، والدہ ہم چلے جاتے تھے، قرآن سپارے بھی بہت پڑھتے تھے، بچوں سے بہت پڑھا ہے، جبھی تو ہمارا اتنا تیز ہے نا، قرآن اتنا جلدی اچھا پڑھ لیتے۔ تو یہی چیزیں ہوتی تھی، ظاہر ہے سوشل میڈیا کچھ نہیں، تو یہی تھا، ہیلپ کرتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، چلے گئے۔
اب میں نے یہ دیکھا جب بھی ان کے گھر گئی تو وہ جو تھوڑی حیثیت والی بہن تھی نا، وہ دوسری بہنوں کو، دوسری اپنی دوستوں کو، رشتہ داروں کو، انہوں نے کچھ پتہ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے گریپس ڈیکوریشن ہوتا ہے تو اب یہ امیر تھی تو ان کے پاس شیشے کی ڈیکوریشن ہوتی، بہن کری تھی تو پلاسٹک کا کوئی وہ تھا گرین کلر کا گریپس وغیرہ، اب وہ دیوار میں لگا ہوا، میں بھولتا نہیں میرا بچپن، مجھے وہ ان کو آنکھوں سے لوگوں کو اشارہ کر کے ہنسوا رہی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد ہے، میں ان کو بیان کرنا نہیں چاہ رہی تھی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آنکھ کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، کوئی بھی اشارے سے، باڈی جیسچر سے ناک منہ چڑھا کے اشارہ کرنا، وہ بھی غلط ہے۔ اور مجھے اس وقت ایز اے چائلڈ، ایز اے بچہ مجھے فیل ہوا تھا، یقین کریں میری عمر مجھے نہیں پتا 11 ہوگی، 10 ہوگی، 12 ہوگی، ہم کو تو پتا ہے 7 سال میں قرآن ختم کیا، مائیں لے جاتی تھی، چلو قرآن پڑھے، چلو جنازہ ہو گیا، چلو فوت کی ہو گئی۔ تو اب پتہ نہیں بدعت تھی کیا تھی، اللہ سب کو، اب سب علم آیا تو سب کو ہدایت آ گئی۔ بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی جب تک ہنسی نہیں اڑے گی، اللہ معاف، دنیا میں بھی ہنسی اڑتی ہے، یہ تو آخرت کی بات ہو رہی نا، تو یہ بہت بد اخلاق ہے، اخلاقی ہے، غیر مہذب طریقہ ہے، کبھی بھی کسی پہ میں اور آپ نہیں ہنسیں گے۔ دیکھیں یہ تو ہم نے سورۃ المطففین کی آیات میں نے رکھی اسی لیے کہ آیت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے نا، کہ یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں اچھی جنتوں میں بیٹھ کے بھی مذاق اڑے گا، جنہوں نے، کافروں نے مذاق اڑایا، یہاں تو ایمان والے اور کافر کی بات ہوتی ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہنسی اڑائی جاتی ہے تو ان کی ہنسی اڑتی ہے۔ اور کسی کے لیے ایک اور چیز میں نے، کسی کے لیے کسی کو ذلیل کرو تو وہ جس کے لیے آپ کو ذلیل کرے وہ انہی کے ہاتھوں، جس کی خاطر انہی کے ہاتھوں وہ آدمی، وہ شخص ذلیل ہوتا ہے۔ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں بھی دیکھ رہی ہوں، اور آیت تو صاف بتا رہی کہ وہاں بھی سخرو مذاق اڑے گا، اور یہاں بھی دنیا میں بھی مذاق اڑے بغیر ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کی محفلیں اس لیے ہیں کہ یہ تزکیہ ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اور آپ نے نصیحت کا مطلب بھی پڑھا تھا نا، اور آپ نے پڑھا تھا نا، ناسو کا جات کو موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و ھدی و رحمۃ، تو پوری تو آپ تو آیتیں بھی پڑھتے ہیں، تو موعظہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے، ایسی نصیحت جو دل پہ اثر کرے۔ تو ہمیں تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو کے تو یہ آیت بھی بتائیں گی لوگوں کو، کوئی ہنسے بہت پیار سے، حکمت سے، اور خود بھی عمل کرنا، ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بد اخلاقی بات ہے، بہت غیر مہذب طریقہ ہے کسی پہ ہنسنا۔ مجھے بھی اللہ توفیق دے، فضل لیسن ٹو می، اور ہم سب کو، کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی پہ ہنسے نہیں۔ پتہ نہیں ایک آدمی جو ہے محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں، روایت میں آتا ہے، بال کپڑے بھی بیچارے کے ایسے ہی ہے، لیکن اس کا تقوی، اس کا لیول اللہ کے یہاں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم سے بہت اونچا درجہ ہو، اور بہت اونچے درجہ اس کے پاس وہ ہونا، تو انشاءاللہ ہم جو ہے بچیں گے، کیونکہ قالا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو نوح علیہ السلام نے کی زبانی اللہ نے کہلوایا، اللہ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم میرا مذاق کرتے ہو تو ہمارا مذاق کرتے ہو، تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق کریں گے جس طرح کہ تم ہمارا مذاق کرتے ہو، کہاں آخرت کے دن، اور دنیا میں بھی اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نوح نے جب عذابوں کی مانگ جلدی مچائی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، نوح علیہ السلام، زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ، پروردگار میں آپ کو نا کوس کر دیتی ہوں، تو آپ جو آپ لاگ آف ہو گئی تھی نا، تو آپ سب کو میوٹ کر دیں، کوئی ہماری بہن بھول گئی ہے نا، بھول جاتی ہیں ہماری بہنیں، تو چلیں آپ ان کو، تو تاکہ ڈسٹربنس ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو قوم نوح نے جب عذابوں کی مانگ جلدی مچائی تو آپ نے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہی زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑ، پروردگار میں عاجز آ گیا ہوں، کیونکہ 950 سال انہوں نے جو ہے نبوت کی اور کوئی ایمان نہیں لایا، تو میری مدد کر۔ اسی وقت وہی آئے کہ جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا، تو ان پر افسوس نہ کر، کوئی ایسا خاص خیال کر، ہمارے دیکھتے ہی ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کر، اب ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، ہم ان کا ڈبو دینا مقرر کر چکے ہیں، اور حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختے بنا لو۔ اس میں 100 سال گزر گئے، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور نکل گئے۔ یہ مختلف قول ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اس کی تفسیر نہیں کرا ہے، ایک قول ہے کہ 40 سال لگے، واللہ عالم،
اور تورات میں جو ہے ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ ساگ کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہوئی، اس کا طول یعنی اس کی لینتھ 80 ہاتھ تھا، اور اس کا عرض یعنی اس کی بریتھ جو تھی، اس کی جو ہے بریتھ جو تھی، عرض جو تھا 50 ہاتھ تھا۔ اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا۔ پانی کاٹنے کے پرزے بھی تھے۔ قتادہ کا قول ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابن عباس کا فرمان ہے کہ طول 1200 ہاتھ کا تھا، چوڑائی 600 ہاتھ کی تھی۔ یہ سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس کا فرمان ہے کہ طول 1200 ہاتھ کا تھا، چوڑائی 600 ہاتھ کی تھی۔ کہا گیا ہے کہ طول 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ کی تھی۔ واللہ عالم۔ اس کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، ہر درجے 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے، درمیان کے حصے میں انسان تھے، اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ اور آگے آیت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے جوڑے لے لو، گائے بکری اور ان کے گائے بکری وغیرہ کے۔ تو نوح علیہ السلام تو کشتی بنانے میں لگے، اور کافر مذاق کرتے تھے، وہ چلتے پھرتے انہیں چھیڑتے اور باتیں بناتے اور تانا دیتے، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے تھے، اور عذاب کا جو نوح علیہ السلام ڈراتے تھے، تو عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام فرماتے، اچھا دل خوش کر لو، وقت آ رہا ہے کہ اس کا پورا بدلہ لے لیا جائے گا، اور جان لو کہ کون اللہ کے عذاب سے دنیا میں رسوا ہوتا ہے، اور کس پر آخری عذاب آ چمٹتا ہے جو کبھی ٹالے نہیں ٹلے گا۔ تو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ پھر نمازیں بھی اثر بھی ہو جاتی ہے نا، تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ہم جمعے کو انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حفظ کی آیات ہم پھر سے سن لیتے ہیں، اس کو حفظ کی آیت بھی بنا لیں، کیونکہ 41 آیات میں اور تفسیر بھی ہے، اور پھر دعائیں بھی بہت ساری آ رہی ہیں 41 میں، تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا نا، پھر جو 41 ملا کر ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو بس ہم یہ اس کو حفظ کر لیجیے گا، اور آپ کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، کیونکہ بچپن میں تو ساری ہمیں رٹوائی گئی تھی، یاد کروائی گئی تھی، ہماری والدین نے یہی کوشش کی تھی انشاءاللہ۔ تو چلیں۔ من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اور ہم اس لیے یہاں پہ سنتے ہیں کہ ہمیں قاریوں کو سن کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح رکنا ہے، کس طرح مدود کو لمبا کرنا ہے، اور جو ہے ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی، تجوید سے پڑھنا، قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ضرور، تو اس کو ضرور کسی نہ کسی قاری کو آپ سنا کریں، جتنا ہمارا سبق ہوتا ہے کم از کم وہ تو سنا کریں۔ آج جتنی آیات کی ہم نے جا کے نا، تو یاد بھی ہو جائیں گی، اور جو ہے آپ کو صحیح تجوید سے پڑھنا بھی آ جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہاں جتنی آیات دکھائی گئی ہیں وہ آپ پوری یاد کریں، 3 کر کے کر لیں، جتنی چاہے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہماری ایک انگلش کے درس میں ہماری ایک بچی آتی ہے، اس کے انکل کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو ہم ان کی شفا کے لیے، ان کے لیے بھی اور تمام مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، اے اللہ ہم عزت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلم مسلمات مومن مومنات کو شفا دے، اور جو ہماری فاطمہ بیٹی ہے ان کے چچا، ان کے انکل مشتاق ککانی صاحب کو بھی اللہ شفا، ہمارے بھائی کو شفا عطا فرمائے، مجھے اور جتنی آپ حاضر غیر حاضر بہنیں سب کو شفا کلیہ کاملہ جلا عطا فرمائے، ہماری منزہ بہن کو، میں جبین بہن کو، جتنی بہنیں سب کے نام لوں نہ لوں، سب کو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیماری نہیں، اللہ سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عذب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک کا شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ رکھے۔ ہماری فاطمہ بیٹی ہے، ان کے انکل کو بھی، مشتاق ککانی صاحب ہیں ان کو بھی، اور تمام حاضر غیر حاضر بہن، تمام مسلم مسلمات مومن مومنات کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، سب کی تمام تکلیفیں دور کر دیجیے، سب کی دلی تمنا آرزویں پوری کر دیجیے، اللہ سب کے بچوں کو یا اللہ ہدایت والے راستے پہ، ہم سب کو، شوہر کو، ہمارے بچوں کو اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا بھی دیجیے، راستہ صراط مستقیم کا دکھا بھی دیجیے، اور اس پہ اسٹیٹ فاسٹ بھی ہمیں رکھیے، کیونکہ شیطان ہے جو ہمیں جو ہے بہکاتا رہتا ہے، اس کے بھی پھونک اور چھیڑ سے بچا لیجیے، ہمیں اس کے بھی وسپرز اور بہکاوے سے ہمیں بچا لیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، جیسے کہ ہم نے سورۃ المطففین پڑھا کہ وہ عالی شان مسندوں اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح کا پھل چاہیں گے وہ سامنے ہی آ جائے گا، اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما دیجیے، اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، اور تمام مشکلات آسان فرما دیجیے دنیا اور آخرت کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمارا بہترین انجام کیجیے گا ہر معاملے میں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے گا، اور رسوا کن عذاب دنیا کے اور آخرت کے رسوا ہونے والے عذاب سے بھی بچا دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ جو مانگنے سے رہ گیا اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دیجیے یا الہی، جتنے بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں یا الہی، اتوار کو بھی جو بچیاں درس میں آتی، جتنے کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں، انہیں نیک صالح متقی جوڑے عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین، سب کے بچے بچیوں کو حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے، اور ہمیں اس حال میں موت دیجیے کہ یا الہی ہم مسلمان ہوں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت جامع دعا تھی، آخری والی اس کو پڑھ کے ہم نے ختم کیا انشاءاللہ۔ اللہم ضرور شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو غلطی ہوئی وہ ہماری طرف سے تھی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے
کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. اگر ہم کیونکہ اثر تو بہت ہی جلدی ہونے لگی ہے تو ہم 2 بجے کر لیں, جیسے پچھلے سال بھی ہم نے 2 بجے رکھا تھا. تو کیونکہ افضل الذکر تو مطلب افضل کیا ہے کہ نماز کا پہلے سوال ہوگا نا, نماز سب سے اہم ہوتی ہے زندگی میں, وہ پہلے ادا کی مطلب اس کا لیے اچھا وقت ہو ہمارے پاس. تو پچھلے سال کی طرح اگر آپ لوگ سب متفق ہیں تو ہم 2 بجے کر لیا کریں جمعے سے ہمارا درس. ٹھیک ہے انشاءاللہ 2 بجے رکھیں, جیسے پچھلے سال پہ دورہ قرآن بھی آئے گا تو 2 بجے صحیح رہے گا, وہ بھی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے 2 بجے پچھلے سال کا ٹائم. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ لیڈیز موسٹلی اپنے کچن میں یا مطلب جیسے بھی بزی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھی ہوتا ہی ہے نا کہ کیونکہ وہ ٹائم ایسا لنچ ٹائم ہے جس کے تحت ہے. ادروائز مطلب کہ ماشاءاللہ اب اذان جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں تو اسی وقت اثر ہو جاتی. تو یا تو پھر یہی ہے کہ